दोस्तों मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। बैरिस्टर साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि जो हाफिज सईद के ऊपर पिछले साल एक हमला हुआ था जो टाउन लाहौर में, उसमें क्लियर एविडेंस है कि जो इंडिया है वो इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। और बेसिकली जो टारगेट था शायद वो हाफिज सईद की फैमिली है। अच्छा, अब इसमें जारी बात है हाफिज सईद के ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान ने उसको सजा भी दे के रखी हुई है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा है जी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डॉसियर वगैरह जो है वो दे रहे हैं और हम ये दुनिया के सामने लेके आएंगे। वैसे आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की बात को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों इसको सीरियस नहीं लेती, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर वो जो एक्शन है वो ले लेते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई ऐसे रेजोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान में लोग जो थे उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं। फिर जो है हम जो डॉसियर देते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी उसको लंबा चौड़ा प्ले नहीं करता, बस एक छोटी सी खबर के तौर पे ले आते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस, ये कहना कि जी लोग इन्वॉल्व थे, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके आएंगे, भारत इन्वॉल्व है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये डिस्ट्रैक्शन है या बाकी समझते हैं कि स्पेसिफिक केस में क्योंकि हाफिज सईद इंडिया को भी मतलूब है तो उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? देखें जी, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक जो है वो तो एक तरह का समझ लें कि मज़ाहिया समझ लें, और दूसरा जो है वो सीरियस है। मज़ाहिया ये है कि उनको सीरियस क्यों नहीं लिया जाता, ये पार्ट है। तो सीरियस इसलिए है कि ये चार्जेस बड़े सीरियस हैं जो उन्होंने उठाए हैं, और ये जो उन्होंने बात की है, सीरियस क्यों नहीं लिए जाते। ये बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक आदमी जो है ना वो एक जो है ना वो कॉमेडियन हो या कोई सर्कस का खिलाड़ी या कोई इस तरह के लोग जो लोगों को एंटरटेन करते हैं फनी तरीके से या कॉमेडी के जरिए, वो ये मुतालबा शुरू कर दें कि आप हमें सीरियस लें। अब ये राना सनाउल्लाह साहब जो है, ये खुद जिन चार्जेस में अरेस्ट हुए थे और बेचारे ने जिस तरीके से जेल काटी थी, जाहिर है दूसरी तरफ कोई वजीर दाखिला जो भी था तो उसी इलाके का था ना, उसी मुल्क का था। तो इसकी तरह की आप जब हरकतें करेंगे कि आप अपने मुल्क के इतने बड़े पॉलिटिशियन को चर्च डाल के, शराब डाल के या कोई हीरोइन डाल के अरेस्ट कर लेंगे, और इसको बाकायदा आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो जो भी था दाखिला था आफरीदी, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आपका साथ में एक मिलिट्री वर्दी पोश भी बैठा होगा। तो वो एक साल के अंदर अंदर जब इस तरह का केस एक्सपोज होके सामने आएगा तो सामने सब तस्लीम करना शुरू हो जाएं कि नहीं जी हमसे माफ़ी हो गई, गलती हो गई, इस तरह की सिचुएशन, तो फिर आपको सीरियस लेगा क्यों मीडिया? ये क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी है। तो क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी अगर आपने ज़ाया कर दी, जो कि हो गया इस केस में, कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन से मुराद सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं बल्कि पाकिस्तान में लीडरशिप जिस तरह की हरकत कर रही है, उसमें सिविल और मिलिट्री दोनों किस्म की लीडरशिप आती है। ये वो मैं रवायती बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे हर बात घुमा फिरा के तो पॉलिटिशियंस के सर डाली जाती है कि ये सिर्फ उन्हीं का कसूर है। लीडरशिप का रोल जो भी प्ले कर रहा है, तो उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी जो है ना वो एक रियल विक्टिम हुआ है। और आपकी बात पे कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं। मीडिया के अंदर खुद पाकिस्तान में मीडिया मजबूर है कि सुर्खियां लगाए, लेकिन खुद उनको यकीन नहीं आता। इसलिए जब ये खबर आई तो इसका जो पहला रिएक्शन है वो ये है कि जनाब ये लोग अब मुश्किल में फंस गए हैं, चूंकि अब जो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिज़्ब मुखालिफ के साथ, उन्होंने अब इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया। अगला टाइम जो आ रहा है वो बड़ा एक ट्रबल्ड वाटर्स जो हैं उनके लिए क्रिएट हो रहे हैं। तो इसलिए अब वो एक हवा खड़ा करेंगे, वो इंडिया का सबसे बेहतरीन हवा होता है पाकिस्तान के ट्रबल्ड वाटर्स में निकलने के लिए, क्योंकि उसमें फिर आप लोगों को मोल्ड करना ज़रा आसान हो जाता है कि नहीं नहीं हमारे खिलाफ तो बहुत बड़ी कोई
سازش ہو رہی ہے اکراس دا بارڈر، تو یہ تو غیر ملکی سازش ہو گئی، اور انڈیا کے خلاف جو وہاں پہ ایک نفرت کریٹ کی گئی ہے اس کو پھر کیش کرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، یا لوگ مانتے ہی نہیں کہ کوئی ایسا بات ہے بھی، اور جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، اور انفیکٹ اگر ایسے ہی ہو 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ راہ نہیں سر انجام دیا، حالانکہ میں اس پہ میری سیریس قسم کی ریزرویشن سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے کہ دیکھیں حافظ سعید جو ہے وہ خود 20 سال تک دندناتا پھرتا رہا ہے پاکستان میں، اور جگہ جگہ جاتا رہا ہے، اور اس کے جو کرونیز ہیں اور ڈسائپلز ہیں وہ ایون بارڈر کراس کر کے تو جا کے وہاں کے لڑکے آئے ہیں، بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، ہائی جیکنگ کر لی، انڈین ایئر لائن کا طیارہ اڑا کے لے آئے، سب کچھ۔ اور حافظ سعید جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مشکل ٹارگٹ جو ہے وہ راہ کے لیے نہیں تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ایک ایسا عوامی آدمی جو ہر طرح کے مجمع میں ہر طرح کے جلسے میں جا کے بیٹھا ہے، اس پہ حملہ کرنا یا اس طرح کی کوئی کاروائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، تو اگر وہ نہیں کر سکے، یہ نہیں کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ بات میں نہیں کر رہا، تو اس بیچارے کی فیملی کو جو ہے وہ مار کے وہ کیا کریں گے، جو آلریڈی جیل میں چلا گیا۔ یعنی لاجک نام کی کوئی چیز جو پاکستان میں ہوتی تھی کبھی کبھی 40-50 سال پہلے، وہ ٹوٹلی ڈس اپیئر ہو۔ بھائی اس کی فیملی کو مارنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو راہ کو دینا چاہیے، یا راہ دے سکتی ہے، یا اس کے جو اسپوک پرسن یا ہمدرد ہیں وہ ان کو دینا چاہیے کہ وہ اس میں انوالو ہیں یا نہیں۔ میں صرف لاجک کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسیے ہے، فرینچ لفظ ہے، انگریزی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹلی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں دوسیے، فرینچ میں چونکہ آر کو اس طریقے سے میں تھوڑی بہت فرینچ بھی جانتا ہوں، اس کا سمپل مطلب فائل ہے، اور جب لفظ دوسیے استعمال ہوتا ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا آ گیا۔ بھائی ایک فائل ہے، انہوں نے بنائی ہے، اور اس طرح کی ہزاروں فائلیں جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں اور انٹرنیشنل فورمز پہ پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اگر اس پوری ہسٹری کو دیکھیں تو گزشتہ 20-30 سالوں میں انڈیا نے جو ہے وہ کم از کم 100 سے زائد دوسیے جو ہیں وہ پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کو ہینڈ اوور کیے۔ ہر سال جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف 1-2 فائلیں جو ہیں یہ وہاں پہ سبمٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ قیامت آ گئی، لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے کوسچنز جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوسائیڈل قسم کی مینٹالٹی پریویل کر رہی ہے۔ بھائی آپ جو ہے وہ آپ ریئل ایشوز کو کیوں اس طرح ڈک کر رہے ہیں؟ آپ کا ریئل ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ کے خزانے میں کل جو ہے وہ $7 بلین ہے، جس میں سے پتہ نہیں 3 بلین آپ نے 2 بلین سعودی عرب سے لیا ہوا ہے اور 2-3 بلین چین سے لیا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جمع تفریق اگر کی جائے مکمل تو آپ کا خزانہ خالی ہے، جبکہ آپ نے یہ آنے والے سال میں تقریباً $23 بلین جو ہے وہ او کر رہے ہیں، جو فوری پے ایبل ہے۔ ہم اس پہ آپ کے ہی پروگرام میں جو ہے وہ ڈیفالٹ کی بات بار بار کر چکے ہیں۔ آپ کا ملک پریکٹیکلی فار آل پرپزز ڈیفالٹ ہے اور بینکرپسی کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں ہزاروں لوگ بینکرپسی کے لیے، آپ جانتے ہیں جیسے ویسٹ میں یہ زیادہ پاپولر ٹرم ہے، تیار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بینکرپسی کریں بھی، ڈکلیئر بھی کریں۔ بینکرپٹ ہونا اور اس کو ڈکلیئر کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور اس کو پھر کھینچنے کا گھسیٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس ٹائم پہ آپ پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی ملک کو اس حالت سے نکالنے کے لیے بات کریں، اور جیسا کہ عام خیال ہے کہ یہ آپ کے جتنے پرابلمز ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو سینگ وہ لاک کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھنسائے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ آپ نے ایک وار مونگرنگ شروع کی ہوئی ہے، بجائے بزنس، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، فیوچر، ترقی، یہ لفظ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے آپ کی ڈکشنری میں۔ آپ نے پاکستان کو شرنک کر کے ایک ایسا ملک بنا لیا ہے جس کے ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور دوسرے ہاتھ میں وار مونگرنگ کے لیے جو ہے وہ دوسیے ہیں، درمیان میں کوئی چیز ہے نہیں۔ اب جائے اس جنکشن پہ آ کے تو آپ بات کریں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ کو اوپننگ کر رہے ہیں،
ڈائلاگ اوپن کر رہے ہیں, کوئی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, چونکہ ہم فائنینشیل مشکل میں بھی ہیں, اور ویسے بھی یہ ایک نیچرل کورس آف ایونٹ ہے دنیا بھر میں. جو ہے وہ لوگ ہمسایوں کے ساتھ پڑھو, آپ نے ایک دوسیے بنا لیا اور اس میں ہے کیا, پہلے آپ ایز اے لائر اگر اس پہ نظر ڈالیں تو اس طرح کا دوسیہ آپ نے خود ایک آدمی پکڑا ہوا ہے, اس کے منہ میں آپ جو اسٹیٹمنٹ مرضی ڈال دیں کہ مجھے اس نے پیسے دیے تھے اور اس نے یہ کہا تھا, تو وہ جا کے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی تسلیم کر لے گی اس کی ایویڈنس کو جو آپ کا قیدی ہے. پاکستان میں کیا یہ کوئی خفیہ لطیفے ہیں کہ بھینس بھاگ رہی ہے تو اس سے جو ہے وہ چوہا پوچھتا ہے کہ کیوں بھاگ رہی ہو, تو اس نے کہا سنا ہے کہ پتہ نہیں کس کو پکڑ رہے ہیں, تو اس نے کہا تم وہ تو نہیں ہو جو بھی ہے شیر کو یا ہو, تو اس نے کہا کہ یہ تو 20 سال جیل میں رہنے کے بعد ثابت ہوگا کہ میں بھینس ہوں کہ نہیں ہوں. تو یہ ایک آدمی جو جیل میں ہے, انڈر اریسٹ ہے, اور اس طرح کی سچویشن میں وہ جو بیان دے رہا ہے اس کو کون مانے گا, دنیا کا کوئی جج. اور تیسری بات چیمہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی کریڈیبل جسٹس سسٹم ہے, وہ کسٹڈی میں کسی آدمی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ججز نہیں مانتے, اور نہ ججز یہ مانتے ہیں کہ آپ نے پولیس کو کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ انٹرنیشنل ٹیررزم کا کیس پروف کریں گے ایک ایسے آدمی کی سٹیٹمنٹ پہ جس کو مار مار کے آپ نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا, اور پاکستان میں جو ہے وہ پولیس ٹارچر اور ایجنسیز کا ٹارچر ایک عام سی بات ہے. یونائٹڈ نیشن کے خود دوسیے دیکھیں تو کوئی 5000 دوسیے تو اس بات پہ کھڑا ہے کہ آپ ٹارچر بند کریں جی پاکستان میں. تو اس کو بنا کے تو رانا ثناء اللہ صاحب ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں. ان کو کیس جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ورکرز جو تحریک انصاف کے, ان کے خلاف نہیں بلڈ ہو سکا, 2 دن بعد وہ باہر آ گئے, اور یہی ان کے چہرہ بنا کے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ میں نے یہ پکڑ لیا اور یہ کر لیا اور اس کو سزا ہو جائے گی اور اس کو ہو جائے گی. 2 دن میں ججز نے ان کو باہر کر دیا. تو یہ نہ لیگل سسٹم کو سمجھتے ہیں, نہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, اور نہ یہ ریئل ایشوز کو فوکس کرتے ہیں. یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس میں خواہ مخواہ اب انڈیا کو گھسیٹ کے لے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کا وقت ضائع کرنے اور ان کے وسائل ضائع کرنے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے نکالا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب صاحب یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ جو اسٹیٹ لیول کی پالیسی ہوتی ہے اس کو پبلک بائی نہیں کرتی. مثال کے طور پہ جو باتیں اسٹیٹ کر رہی ہے, ادارے کر رہے ہیں, وہ چیز میڈیا بھی ایون پاکستان میں پلے نہیں کرتا. اتنا کو پلے کرے گا کہ خبر ہے انٹیریئر منسٹر نے بات کر دی یا کسی منسٹر صاحب نے بات کر دی, ایک سیگمنٹ میں شام کو نیوز میں چل جائے گا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ آئیڈیا کو بائے کرنا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کانٹینیوسلی اسٹیٹ نے اس طرح کا جو انوائرمنٹ بنا کے رکھا ہے, لوگ اب کہتے ہیں کہ یار اس سے تو کچھ نکل نہیں رہا. ایک تو یہ فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ہے؟ میڈیا کا بھی اس کو سیریس نہ لینا, فورگیٹ پبلک تو لے گی جب وہ کرے گی. اور دوسرا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کانٹینیوسلی پچھلے 70-75 سال سے ایک ہی قسم کی خبریں ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ خبریں تو آتی رہتی ہیں. تیسرا یہ بھی برسٹر صاحب بتائیں کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کو لے کے گلوبل ایجنڈے پہ نکلے ہوئے ہیں کہ جی ٹیرر فائنینسنگ, اور جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم ادارہ بنانے کو تیار ہیں کہ دنیا میں ٹیرر فائنینسنگ اینڈ آن لائن جو ہے وہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اور ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, اس پہ ہم دنیا کو جو ہے وہ ہم انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں انڈیا میں, ایک دنیا اس کا حصہ بنے. وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے جانے دی ہیں, ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے. ہم نے 75 ہزار بندہ بھی مروا لیا, 20 سال پھنسے بھی رہے اس گند میں, اور راستہ بھی متعین کوئی نہیں ہو رہا. ٹی ٹی وی بھی آ گئی, دنیا بات انڈیا کی سن رہی ہے, اور ہمارا جو بیانیہ ریاست لے کے آتی ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز یا انٹیریئر منسٹر لیتا ہے, وہ 5 منٹ میں ہمارا میڈیا ہی اڑا دیتا ہے, کیونکہ وہ اس کو ویلیو نہیں دیتے, پبلک اس آئیڈیا کو بائے نہیں کرتی. تو پھر اس پہ کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں جی, اس کا مختصر یہ ہے کہ میڈیا تو آپ کا 2 قسم کا ہے نا. ایک تو وہ ہے کہ جو گورنمنٹ پہ سروائیو اور تھرائیو کرتا ہے, تو وہ تو ہر قسم کی نیوز جو آئے گی پریس کانفرنس گورنمنٹ کی طرف سے اس کو پروموٹ کرے گا, اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے نیشنلی انٹرنیشنلی.
اور اس میں سے موسٹلی جو آپ کے ٹیلی ویژن جو چینلز اور اس طرح کے اینکر پرسن شامل ہیں، وہ جب کریڈیبلٹی نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کریڈیبلٹی لوز کرنے کی ایک لانگ ہسٹوریکل ریزن یہ بھی ہے کہ میڈیا کو بہت زیادہ اتھارٹیز نے، جس کو آپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ مس یوز کیا ہے ہسٹوریکلی۔ یہ جو آپ نے کہا کہ اس طرح کے حالات اور واقعات یہ پیش کرتے جائے جو ان ریئل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بائی کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم اس پہ 20 سال پہلے بھی بات کرتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے ہر روز میڈیا میں یہ ہوتا تھا کہ کم از کم جو ہے وہ 300 سے 500 آدمی جو ہے وہ مارا گیا۔ تو ہم جمع تفریح کیا کرتے تھے کہ کشمیر کی کل آبادی جو ہے وہ کتنی ہے، اور اگر آپ اس کو ایک طرف رکھیں اور یہ ساری رپورٹیں ایک طرف، تو جو ٹوٹل آبادی ہے اس سے 4 گنا زیادہ لوگ آلریڈی مارے جا چکے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی رپورٹنگ کریں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پروپوگنڈا جو مہم ہے اس کا حصہ ہوتی ہے، ایک پلانٹڈ قسم کی، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہٹ ہو گئی۔ لیکن جو میڈیا کا دوسرا سیکشن ہے، جو اوپینین میکرز ہیں یا سیریس قسم کے جو اینالسٹ ہیں یا رائٹرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو ڈسمس کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یا پھر اس کو وہ پراپر جو ہے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس وقت پاکستان کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یا تو بینک کرپسی کو ڈکلیئر کر کے اس کے نتائج کو فیس کرنا ہے، یا پھر کوئی ایسا ڈراسٹک فنڈامنٹل چینج لانی ہے اپنی اکنامک پولیٹیکل جو پالیسیز ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ فکس کرے، یعنی بینک کرپسی سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ٹی ٹی پی بن رہا ہے، جو میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، چونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ میڈیا اپنا رول کسی بھی طریقے سے امپارشلی پلے نہیں کر رہا، ورنہ ٹی ٹی پی یا دہشت گردی کو لے کے تو اس وقت بہت بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں ہو رہے ہیں، اور اس پہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خوفناک ٹرن جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے اس کو جوڑنا ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ آپ جب ٹی ٹی پی کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے، جو آپ کی اپنی کریٹڈ قسم کی ایک پراکسی ٹولہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا پراکسی کریشن کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف جب آپ اتنا وحشیانہ طاقت کا استعمال کریں گے، ان پہ ٹینک چڑھائیں گے، ان پہ بندوقیں تانیں گے، ان پہ جو ہے ایون گن ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے وہاں کی پاپولیشن تو آپ کے خلاف ہوگی، جیسا کہ پہلے ہوا تھا اور جیسا کہ ہوا ہے، اور جس کے مختلف ریفلیکشنز آپ کو پختونخوا اور بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے اب آپ نے اس کو انڈیا کے سر ڈالنا ہے کہ یہ جی دشمن ملک کے سپانسرڈ لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ راہ پیسے دے رہی ہے یا فلاں ان کو ٹریننگ دے رہا ہے، تو اس لیے یہ ان کے خلاف لڑنا ایک بہت بڑا جہاد ہے، ورنہ وہ آپ ان کے خلاف لڑ ہی نہیں سکتے، چونکہ دے آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف یور اسٹریٹجی۔ آپ نے جو ہے وہ لمبے عرصے تک ان کو ایک برگزیدہ قسم کی ہستیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا ہے، نہ صرف انٹرنلی بلکہ انٹرنیشنلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے کیا کہہ کے ڈیفینڈ کیا تھا مولانا مسعود اظہر کو یونائٹڈ نیشن میں، جب یہ اس کے خلاف موو تھی کہ اس کو بلیک لسٹ ٹیررسٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو اگر آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں اپنی پراکسیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس حد تک چلے جاتے ہیں اپنی کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک لگانے کے لیے کہ آپ کو پرواہ ہی نہیں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا جانے گی یا کرے گی، تو ایک دن آپ سیریس قسم کا دوسیے جو ہے وہ بغل میں دبا کے یونائٹڈ نیشن میں اپیئر ہو، تو لوگ تو پھر آپ کو اگر اوپنلی نہیں تو زیر لب تو مسکرائیں گے نا جی چیمہ صاحب کہ لو جی اب یہ سیریس دوسیے آ گیا تو لیٹس سی اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوسچن آف کریڈیبلٹی ہے، اور یہ آپ صرف ٹیررزم کے ایشو پہ نہیں، انڈیا کے ایشو پہ تو خیر کریڈیبلٹی تو ایک لمبی 40-50 سال سے انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکس ہو رہی ہے نا جی، فائلیں پیش ہو رہی ہیں، یہ دہشت گردی ہو گئی، وہ ہو گیا، وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے۔ لیکن آپ اگر 1 سال کا انٹرنل ریکارڈ ہی دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کے فائنینشیل کرائسس پہ، چینج آف گورنمنٹ پہ، انٹرنیشنل انٹرونشن پہ، ان چیزوں پہ جو سیاستدان یا آپ کے ڈیسیجن میکرز جو جس طرح کا پوسچر ان کا ہے، جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، وہ دیکھ کے تو کیا کریڈیبلٹی کو باقی رہ سکتی ہے کسی کی؟
تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور یہ سیریس ہوتا، اس سے بھی سیریس ہوتا جا رہا ہے. اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے کسی طریقے سے کوئی اپنی کوئی جو ہے وہ وقت یا اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے. بات تو صحیح ہے کہ کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے، تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ٹی ٹی پی کو دیکھیں، اینڈ اکنامک چیلنجز وہ بڑے ہیں، نہ کہ ایک اور محاذ کھڑا کرنا. لیکن ظاہری بات ہے ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ کو تھریٹ سے الرٹ بھی رہنا چاہیے اور ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے ریاست کو. اگر اس طرح کے کوئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس سے ملک کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہوتی ہے، اور اس پہ ظاہری بات ہے ہمیں یہ بھی بتایا انہوں نے کیا کیا، صرف اس کو پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. ہم اتنا بڑا بلینز آف ڈالرز لگا دیتے ہیں ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے اوپر. پریمپٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ایونٹ ہونے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کریں. 9/11 کے بعد امریکہ نے کچھ ہونے نہیں دیا ادھر. ہم نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ کیا، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی ہم تو نہیں کر سکے. روکتے ہم کچھ نہیں ہیں، اس کے بعد تو واقعات بتا دیتے ہیں. واقعات وہ تو کسی کو بھی پتہ چل جائیں گے. وہ تو ویسے بھی جو دہشت گرد ہوتے ہیں اس طرح کے واقعہ کر کے بتا دیتے ہیں ہم نے کیا ہے. وہ ٹی ٹی پی والے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. تو تسی سانو کی دس دے ہو، ہمیں تو بتاؤ کہ یہ پریمپٹ کر لیا، روک لیا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جائیں، اور اس کے لانگ ٹرم سدباب جو ہیں وہ کیے جائیں، نہ کہ یہاں پہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سی وی سیدھی کر رہے ہیں. آج کل تو بیرسٹر صاحب کہ اگلی حکومت آنی ہے 8 9 10 مہینے بعد، تو سیاستدان جو سیاسی جماعتیں اپنے وہ جیسے کہتے ہیں نا سیویاں کٹی ہیں انہوں نے باہر. کوئی امریکہ کو خوش کر رہا ہے، کوئی فوج کو خوش کر رہا ہے، کوئی سعودیہ کے آگے لابنگ کر رہا ہے، کوئی چین کے آگے کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے. بڑے چیلنجز تو یہ ہیں. اینی ہاؤ، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب. سر اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو تھینک یو. یو جناب، تھینک یو. تھینک یو سر.